अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं। हस्बे रिवायत रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद है, अबसार आलम साहब मौजूद है, शाजिब खानजादा साहब मौजूद है और सलीम बुखारी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत से इशूज़ हैं जो इस हफ्ते में हमने देखे भी और बड़े फ्रंट लाइन पर रहे हैं। रऊफ साहब, आपसे शुरू करता हूँ। रावलपिंडी वाक़े की नाअहली का जिम्मेदार या उसका जिम्मेदार पुलिस की नाअहली को ठहरा दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, मामला खराब होता तो पूरे मुल्क में आग लग जाती, लेकिन पुलिस असल जिम्मेदार है। मेरा एक सवाल है बुनियादी सा, अगर इजाजत दे तो, इस पुलिस को हमने किसी काबिल छोड़ा है फैसला करने के? ये पुलिस वाला अगर वहां खड़ा भी हो तो उसको गोली चलाने या इसको कंट्रोल करने के लिए आजादी नहीं है। उसने फिर भी किसी से फोन करके पूछना, सर तुसी इजाजत दो तो मैं कम कर दूंगा। तो क्या उनको जिम्मेदार ठहराना ठीक है? इसमें दो आरा हैं ये काशिफ। एक तो ये है कि ये आके जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है इस पूरे मामले को, वो खुद डीएमजी के अफसर रहे हैं, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डीएमजी क्लास जो है इस मुल्क की, तो उसको तो नहीं छेड़ा जाएगा। अल्टीमेटली जो नजला है वो पुलिस पे आके गिरेगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पुलिस की भी इसमें नाअहलियां और इनकी कोताहियां सामने आई हैं। जो अहम चीज है काशिफ, जो वहां पे ये रीइंफोर्स होनी चाहिए। अब ये डीएमजी क्या करेगा? ये कहेंगे कि आप पुलिस को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पीछे लेके आए। ये एक जो पुराना इनका निजाम चल रहा था कि डिप्टी कमिश्नर साहब ऊपर बैठे हैं और एसएसपी साहब नीचे बैठे हैं, वो उनकी एसीआर लिखेगा और उस पर इंतजामी एक उस पर दबाव होना चाहिए ताकि पुलिस डिलीवर करे, जिसकी बात आप कह रहे हैं, ताकि वो आर्डर से कोई दे। मेरा सवाल इससे डिफरेंट है। ये डीएमजी ने यहाँ पे, आपको याद होगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को तबाह करवाया था, इन्होंने उनको बंद करवाया था। अब इस मामले पे जो मेरी जाती राय है, इस चीज की ज्यादा जरूरत बढ़ गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को रिवाइव करें। अगर आज रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, कोई आपका मेयर बैठा होता, कोई आपके बंदे बैठे जो लोगों को अकाउंटेबल हैं, जो लोगों के साथ जिनका ताल्लुक है, वो इस मामले को 4 दिन के लिए आपको कर्फ्यू की इस तरह की जरूरत पेश ना आती। बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। इस वाक्य के ऊपर चले जाए साहब, मैं जरा थोड़ा सा इस वाक्य के ऊपर चले जाए। भी ये वाक्य हो रहा है, किसी मस्जिद के सामने आजादारी का जुलूस है, लोगों ने ये बंदूकें, अगर हम दिखा सके, बंदूकें छीन कर पुलिस वालों से, यहां से वो पुलिस के एलीट गार्ड से वो बंदूकें छीन रहे हैं। इसमें मेयर कुछ नहीं कर सकता। इसका फैसला उस स्पॉट पे खड़ा हुआ पुलिस वाला ही करेगा कि मैंने इसके ऊपर क्या करना है, मेरा इसके ऊपर क्या जवाब क्या बनता है मेरा इस पर। देखें काशिफ साहब, ये नहीं मुमकिन कि पुलिस वाला जो अहलकार है, कांस्टेबल है, वो अपने तौर पे ये फैसला कर ले कि गोली चलानी है या नहीं। आरपीओ सीपीओ, बात आरपीओ और सीपीओ की है, वो वहां ठीक है, उनको ये फैसले खुद करने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आरपीओ भी वहां नहीं था और सीपीओ के बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो वहां पे थे या नहीं उस वक्त, क्योंकि कुछ इसमें इनमें से एक जो है वो कहीं दौरे पे गया हुआ था। असल चीज ये है कि दो इश्यूज इसमें बहुत अहम है। एक तो वो जो शख्स, वो अशखास, वो लोग सिविलियन जो उससे बंदूक छीन रहे हैं, उनके अंदर ये दिमाग में जो चीज डाल दी गई है, मुसलसल फिरका वारियत का जहर हमारे अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्लान कहीं नहीं भी हो। ना हुकूमत बना रही है, ना उलमाए किराम बना रहे हैं, ना मीडिया बना रहा है, इस पे कुछ काम कर रहा है। इस पे हमने खुली छुट्टी दी हुई है कि लोगों के जहनों में जहर घोलते रहो, सियासी रहनुमा उनको मिस यूज करते रहें, उनको ब्रेन वॉश करते रहें अपने मकासद के लिए, हमें उसकी खुली छुट्टी दी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो प्लानिंग हुई है ना, आपने बात एक बड़ी अहम आपने अपने फिक्रा बोला है कि आजादारी का जुलूस मस्जिद के सामने, ये और जुमे की नमाज, ये उस वक्त जो प्लानिंग में कमी रही है, ये क्यों हुई है? 2 वाकयात पिछले कुछ, जब से ये नई हुकूमत आई है, पिंडी और इस्लामाबाद में हुए हैं। पूरे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है जो हालात है वो तो हैं। एक्स्ट्रा जो पिंडी और इस्लामाबाद में जो सिचुएशन खराब हो रही है ना, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंतजामिया में जो मसाइल हैं, लोगों की जो शिकायत हैं, इस पे हुकूमत को जरूर गौर करना चाहिए कि पिंडी और इस्लामाबाद में ऐसा क्या अलग से कोई मसला है कि यहाँ पे मुसलसल ये जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, सही प्लानिंग नहीं होती। अगर कोई वाकया हो जाए तो उसको कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो सकता। इस्लामाबाद का वाकया मैंने बताया सर, पिंडी में आपको सिकंदर याद है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्लामाबाद में सिकंदर का हुआ, पिंडी में। अब वो किसका फैसला करने का था? पहले प्लानिंग ये हुकूमत ने करना था ना। मेरा एक दोस्त अभी तुर्की से आया है, कहता तुर्की की पुलिस का चीफ जो था, मुल्क का चीफ था, या कहता वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर, उसने मुझसे पूछा कि शाजिब किस तरह ये शख्स 6 घंटे आपके इस्लामाबाद में रहा? कहता ब्रदर, if he was in Istanbul 5 minutes 2 bullets gone, 5 मिनट में 2 गोलियां मारते। अब इस्लामाबाद में बैठा वो राज कर रहा है। अच्छा, 6 घंटे हमने वो उसको देखा। मसला ये कि सर पुलिस तो आपकी क्रिपल हो गई ना, कि पीछे फैसला करने वाला कोई और है, इसको हैंडल कैसे करनी है? मैं यही कह रहा हूं ना कि वो फैसला करने वाला पीछे था, इस्लामाबाद जिसके अंडर है उसको सोचना चाहिए ना।
पुलिस में हो या इंतजामिया में हो। दूसरा जो पिंडी की बात है कि पहले प्लानिंग के स्टेज पे खराब हुआ कि इतनी अकल ही नहीं थी सारी इंतजामिया को, उसमें पुलिस भी, उसमें डीएमजी की बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की है। हम कैसे डीएमजी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ पुलिस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? दिस इज अनफेयर आई थिंक। अगर गोली चलाता 302 के खिलाफ हो जानी थी। अगर बिल्कुल, और अगर इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है और उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस सारे इंसिडेंट में, फिर मेरा ख्याल इंतजामिया उसकी जरूरत ही नहीं है। सारा काम पुलिस ने करना है और पुलिस ही ने संभालना है, तो ना वहां किसी डीसी की जरूरत है, ना कमिश्नर की जरूरत है, ना असिस्टेंट कमिश्नर की जरूरत है। उनको आप बिठा दिया करें घर पे, बड़े बड़े घर हैं उनके, वो मौज करें, अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरा ख्याल है ये चीज जो है ये मुनासिब नहीं है। प्लानिंग क्यों खराब हुई कि वो जुलूस और आजादारी का जुलूस और नमाज उसी वक्त हुई, फिर उसके बाद कई घंटे ये सारा सिलसिला चलता रहा, ये भी तो एक नाकामी है ना। उसके बाद कंट्रोल कर लिया, चले अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में नहीं फैला, ये ठीक है, लेकिन इससे पहले जो 2 स्टेप्स हैं उस पर जरूर पूछपरछ होनी। पुलिस को बेहतर करना पड़ेगा ना शायद। पुलिस को बेहतर करने के अलावा मैं तो इस बयान से ही नहीं एग्री करता जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पुलिस की नाकामी है, बाद में हुकूमत ने अच्छा संभाला। हुकूमत किसको कहते हैं? हुकूमत और इंतजामिया अलग होते हैं क्या? हुकूमत इंतजामिया के कंट्रोल को कहते हैं, इंतजामिया में पुलिस भी आती है। तो पुलिस की नाकामी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत ने अच्छा कंट्रोल किया, पुलिस नाकाम हो गई। ये तो मैं बयान ही मजे का खेज है मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब के, अगर आप मेरे अल्फाज की माफी, ये इतना मजे का खेज बयान है कि आप पुलिस को जिम्मेदार देखे और हुकूमत को बरी जिम्मा कर रहे हैं। बाद की जो जिम्मेदारी है वो तो उलमा ने और मीडिया ने अच्छा किरदार अदा किया। बाद में इंतजामिया कहां थी? अगर बाद में उलमा ने 2 तकरीरें करनी थी बड़ी फिरका वारियत किस्म की और मीडिया ने उसको उसी तरीके से हाईलाइट करना था, 2 ग्रोहों का झगड़ा ना कहते, शिया सुन्नी फसाद कहते थे, तो फिर जो होना था इस मुल्क में हम सबको पता है। तो ये पुलिस की नाकामी तो है, मगर हुकूमत की भी साथ में नाकामी है। राना सनाउल्लाह साहब की बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं सर। दूसरा, पुलिस की नाकामी वैसे भी हुकूमत की इसलिए नाकामी है, इस क्या पिंडी में SHO SP ऐसे ही लग गए हैं? ये नहीं लगवाया इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने या फिर हुकूमत की मर्जी से नहीं लगे हुए सारे के सारे। तो जब आपने लगवाए अपनी मर्जी से सारे के सारे पुलिस ऑफिशियल्स, फिर आप कहें कि इनकी पहले इतनी डिमोरलाइज हमारी पुलिस है, इख्तियारात आपने उनको दिए नहीं, पोलिटिसाइज आपने उनको कर दिया है, फिर वाकयात हो जाए तो आप एक बयान दे दें राना सनाउल्लाह साहब आके, तो इस पुलिस में क्या खाक हिम्मत रह जानी आइंदा कोई कार्रवाई करने की? तो बड़े इनके पास अब ये मसला, ये इख्तियार बहुत है वैसे, लेकिन सर मसला ये रऊफ साहब, मैं जरा इस सिचुएशन को फ्लिप करने दें मुझे, वो थोड़ा सा फ्लिप मारने दें सिचुएशन को। मैं बुखारी साहब से वो फ्लिप के ऊपर बात करता हूं। बुखारी साहब, अगर इधर ही पुलिस गोली चला देती, अगर इधर ही पुलिस की गोली से आजादारी करने वाले 2 लोग मर जाते, तो क्या पूरी सूरत हाल बदल नहीं जानी थी? पूरा नैरेटिव बदल जाना था। आग फिर भी लगनी थी लेकिन किसी और वजह से लग जानी थी, एक। दूसरा, उसके ऊपर 302 का मुकदमा उस पुलिस वाले के ऊपर बना देना था जो जिससे, हालांकि राइफल खरीद छीनना किसी वाले से, इट्स बिगेस्ट क्राइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है। सिचुएशन में रऊफ क्लासा साहब की बात ठीक है, अगर इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं, मेयर होता, उन अवाम में से होता, उसका कहना, उसका वहां होना एक अलग मायने रखता था। जी बुखारी साहब, देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो रऊफ क्लासा ने बिल्कुल ठीक कही कि अगर DMG ग्रुप का ये फसाद बचाया हुआ ना होता और वहां डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद होती, तो 2 एक्सरसाइजेज होती है इस किस्म के मुहर्रम के जुलूसों पर हमने सदा देखी है। मैंने 30 साल तक पिंडी का मुहर्रम देखा है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग जो है वो सबसे पहले उलमा से राब्ता करते हैं, उनसे काउंसलिंग की जाती है, उनसे रूट के ऊपर जितने भी इस तरह के सेंसिटिव पॉइंट होते हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट की जाती है, फिर उनसे लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। इस तरह की कोई एक्सरसाइज वहां नहीं हुई है। खाली पुलिस को डिप्लॉय कर देने से वहां कोई फर्क सूरत हाल में नहीं पड़ता, मैं उसकी वजाहत बाद में करता हूं। लेकिन जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले पर इख्तियार कर रखा है, अगर आपको इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद हो कि हुकूमत की तरफ से 3 रुकनी एक कमीशन बनाया गया था जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और अभी उसने शुरू नहीं किया था तो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा दिया था कि जो ही जुलूस वहां पहुंचा उन्होंने मस्जिद पर हमला कर दिया। ये इतने गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं उनके कि लोग इसको पर इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी अगर आप अपने इलेक्शन कैंपेन में फलाह मौलाना के साथ जुलूस में होंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप 1 साइडेड वर्जन दे दें। देखिए वहां पर सर, लेकिन वो वर्जन तो पुराना हो गया ना जी। अब मैं तो नई रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, क्यों मैं इसलिए बुखारी साहब इसके ऊपर बात करने की वजह है कि पुलिस को आपने इतना कमजोर कर दिया है कि वो 10 दफा सोचेगा कोई पुलिस वाला इसमें कार्रवाई करते होगा। अपने प्रोग्राम में मैंने आपके में कहा था कि पुलिस के हाईअप्स की जो तजलील अदालतों ने की, उनके किए गए एक्शन के ऊपर जितनी उनकी जिल्लत हुई, इसके बाद पुलिस की हाईअप्स में आप बैठ के प्राइवेटली उनसे पूछ के देख लें, वो कोई फैसला कोई एक्शन करने पर आमादा नहीं है, क्योंकि डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, दोनों ही सूरतों में पकड़ उनकी होती है।
تیسری بات جو میں آپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ پولیس ذمہ دار ہے، ان کی ذمہ داری کسی طرح سے ختم نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک. بیسیکلی اینڈ فنڈامنٹلی اٹس اے فیلئر آف دا گورنمنٹ اینڈ ٹو بی مور پرسائسلی اٹ از اے فیلئر آف دا پنجاب گورنمنٹ. گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن آل دوز میجرز جو اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. یہ جو میں نے باتیں کی تھی شروع میں، یہ ساری ہر سال کی جاتی ہے اور ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کراچی پنڈی میں سالہ سال سے کئی دہائیوں سے کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے محرم کے جلوس پر. میں سمجھتا ہوں کہ دلی ایلیمنٹ نے سازش تیار کی تھی، ہماری انتظامیہ اور ہماری حکومت نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کو کہ اتنی آسانی سے وہ لوگ جو ہے وہ یہ کارروائی کر کے چلے گئے. اب آپ دیکھیں ایک نئی بات ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ جو مرے ہیں ان کا نہ تعلق کسی مسجد سے ہے، نہ کسی مدرسے سے ہے، نہ ہی وہ شیعوں سے. تو پھر وہ کون لوگ تھے؟ ہماری پوری پنجاب حکومت نے اصل میں اس کی انویسٹیگیشن صحیح انداز میں اور صحیح لوگوں سے کروائی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر میں ایک بریک لے لوں. اگر یہ فساد بن جاتا تو قیامت مچ سکتی تھی، لیکن ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کاشف کہ who was really responsible about it. بالکل ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جی رؤف کلاسا صاحب انرجی کے ساتھ سوال. سر میرا جو پہلے سے سوال پوچھ رہا تھا وہ یہ کہ کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے فیصلے کرنے کی؟ کاشف یہ بڑا میرا خیال اہم سوال ہے. میں نے جیون خان کی بک ہے جیون دھارا، میں کئی دفعہ کوٹ بھی کر چکا. میرا خیال ہم سب صحافیوں کو پڑھنی چاہیے، ایون پولیٹیشین کو پڑھنی چاہیے کہ پاکستان کی پولیس کا یہ حشر ہوا کیسے ہے جہاں پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے، وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، وہ تارڑ صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی میرے خیال رہے ہیں، اور بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ تھے. انہوں نے پورا لسٹ کیا ہے کہ 85 کے بعد ہم نے کیسے پیسے لے کے یہ ایم این ایز ایم پیز نے جو کوٹے دیے گئے تھے پولیٹیکل حکومتیں بچانے کے لیے، تو کیسے وہاں پہ آ کے انہوں نے پولیس میں بھرتیاں فرمائی تھیں. انہوں نے کیسے تحصیلدار آگے بھرتی کر، وہ درخت آج بڑے ہو چکے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. جو پولیس والا 1 لاکھ روپیہ دے کہ آپ کی میرے ٹیلی فون سفارش پہ بھرتی ہوگا، آپ کا خیال ہے وہ گولی کھائے گا؟ آپ سب سے بڑا جو اس میں ڈینجرس ٹرینڈ ہے وہ نوٹ کریں. سر میرا گولی کھانے سے زیادہ پتہ کیا ہے؟ ان ایکشن. سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ خوفزدہ ہے سیاستدان سے، وہ خوفزدہ ان کورٹ سے، وہ خوفزدہ اس میڈیا سے. وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہے. شاید ایسے واقعے میں وہ کوئی خوفزدہ نہیں ہے. انہوں نے یہ میں صاحب اس واقعے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا، کم از کم اپنی بندوقیں بچانے کا ایک طریقہ تھا. ان کو فائرنگ کرنی پڑی، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اور وہ ہو جاتی تو سر ایک چیز ان میں تمام فورسز میں مسنگ ہے، وہ ہے موٹیویشن ان دا لائن آف فائر، کہ آپ وہاں بھاگتے نہیں ہوتے بے شک آپ کی جان کیوں نہ چلی جائے. چاہے ہم ایک طرف فلموں میں کیوں نہ دیکھتے ہوں، ایون ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ میں نے تو کبھی کسی پولیس والے کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر اس کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے وہ سینے پہ گولی کھا لے گا، بھاگے گا نہیں. میں موٹیویشن بتا رہا ہوں. ان سے پوچھنے کے بعد یہ جو ان کو ٹرین کرتے ہیں، کیا آپ ان کو موٹیویشن ڈالتے ہیں؟ ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ ڈالتے ہیں؟ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی وردی ہے، جو گن ہے، آپ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی لائف جو ہے آپ نے بچانی ہے. اب 70 لوگ وہاں موجود تھے یہ مسجد کے بعد، 70 جو میرے پاس فگر ہے، کیا 70 میں سے کچھ لوگ بھی نہیں تھے آنریبل جو کھڑے رہ جاتے کہ کیونکہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی یہاں پروٹیکشن کرنا، یا جلوس کے کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ساتھ یہ جا رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرنا ہے ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہماری ڈیوٹی جو ہے بعض دفعہ آپ کا سولجر کون ہے جو ہمارے شہید ہوتے ہیں بارڈرز پہ ہوتے ہیں. سر یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے، پولیس والوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پلے چھوڑا کیا، یہ کوئی جواب لیکن موٹیویشن کیا ہے؟ آپ اور میں یا بہت سارے ہم صحافی بھی ہیزرڈ ہمارے مطلب اس میں ہم جانا نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ پولیس والوں کو یہ کوئی جواز نہیں مادر پتر آزادی دے دی جائے کہ آپ آئین توڑ لیں، آپ قانون توڑ لیں، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں وردی پہن کے پولیس والے، اور آپ کو کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، آپ کو عدالت نہیں پوچھے گی، آپ کو میڈیا نہیں پوچھے گی. ان دونوں کے درمیان میں بڑی سپیس ہے کام کرنے کی. دیکھیں ان دونوں کے درمیان میں سپیس بہت ہے کام کرنے کی. آپ نے انرجی سے سوال کیا نا، انرجی سے جواب سنیں. ایک واقعہ سن لیں. دیکھیں میں نہیں پہلے میری لندن کا واقعہ، میری بات، ہم گورا کا واقعہ سن کے سارے سکون میں آ جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کیا پھر ٹھیک ہوا. گورا ایک بندہ بیک پیک لے کر سنیں میٹروپولیٹن اس سے بس اسٹاپ سے باہر نکلا، اس نے بیک پیک اٹھایا ہوا تھا، پولیس نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا، نہیں رکا، ریلنگ ٹرک کراس کی، انہوں نے پیچھے سے گولی مار کے مار دیا. کیا بات ہے، کیا بات. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مارا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو رکنے کا کہا تھا، یہ رکا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ گوری پولیس ہے. ہماری پولیس والا یہی کام کرے گا، ہم کہیں گے چلو کاٹو اس کے خلاف 302، اس کی بیوی ہاتھ میں بچہ اٹھا کے بیٹھی ہوگی اور ہم اس کو گلوریفائی کر رہے ہوں. کراچی میں رینجرز والے نے ٹیکسی والے کو روکا تھا، وہ نہیں رکا تھا. ہم نے کیا کیا اس کے بعد؟ اور ہم نے گلوریفائی کتنا کیا ٹی وی پہ، اس کی بیوی کو بٹھا کے. میرے آگے گاڑی کے ختم ہو گیا، بات کرنے آج بیگ پہ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی، بعد موٹر وے پہ میں نے دیکھا، میرے بچے بھی ساتھ ساتھ میں ساری میں آپ کی بات کاٹ دی.
میرے سامنے ان کو ٹھوکر نیاز بیگ والے اس پہ سپاہی نے رکنے کا اشارہ کیا ہے, اس نے گاڑی تیز کی ہے, وہ بڑی اس سے ہٹ کے بچا ہے, اور اس نے سپاہی نے دیکھا جو گن لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ تو روک, اور جو جس کے ہاتھ میں گن تھی اس نے منہ دوسری طرف کر لیا کہ میں گولی کیوں چلاؤں. بات آپ والی ہے کہ ہم ان کا حشر ایسا کر چکے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں, اور بعد میں اس گاڑی والے کو آگے موٹر وے پہ کہا میں بات سنیں, اگر یہ گولی چلاتے نہ صرف آپ ڈینجر میں تھے, میرے ساتھ میرے بیوی بچے تھے, بالکل ہم اس کے پیچھے تھے, ہم ڈینجر میں تھے, آپ 2 منٹ کے لیے رکے نہیں ہیں پولیس والے کے کہنے پہ, جو آپ کو رکنا چاہیے تھا. کاغذات مانگ لیتا, اسلام آباد نمبر کی گاڑی تھی, وہ اچھی خاصی فیملی تھی. لوگوں کا ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ لا بریک کرنا ایک بہت بڑا یہاں پہ یہ فن بن چکا ہے. لاسٹلی آپ کے جو ڈی پی اوز ہیں ان کی انرجی کم ہو رہی ہے, یہ اپنا پروگرام کر لیتے ہوتے ہیں یار, کیا ہو گیا یہ دونوں پروگرام کر لیتے ہیں. لاسٹلی یہ جو ڈی پی جو ہے نا, جو بڑے یہاں پہ معصوم بنتے ہیں, ان سے پوچھیں کتنے فیصد ہیں جو ایمانداری سے جا کے لگتے ہیں. یہ کسی سیاستدان, یہ کسی وزیر, کسی وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کے منتیں ترلے کر کے یہ پوسٹنگ نہیں لیتے. ایک بندہ اگر وہاں سے ہٹایا جاتا ہے, اگر دوسرا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں غلط نہیں کرتا. یہ سیاستدان کتنے غلط لوگوں کو لگا سکتے ہیں؟ 4 5 6 7. یہ کمپرومائز کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. آپ کے 90% مسائل سارے پولیس کی وجہ سے. اب ساتھ ساتھ یہ تو خیر اب رؤف کلاسا صاحب نے 90% مسائل پولیس کے کھاتے میں ڈال دی, یہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے, ڈیلی کی فیئر نہیں ہے. لیکن آپ کو میں اس کا ایک دوسرا مثال دوں, آپ پھر دوسری مسائل. حساس ادارے کہتے ہیں لاپتہ افراد نے ہمارے گلے کاٹے, انہیں کیسے چھوڑ دیں. اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں جواب. یہ ایک اور فورس ہے نا آپ کے ملک, ایک اور ادارہ ہے آپ کے ملک. تو میں نے تو فورسز کی بات میں مسلسل کرتا رہتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں. وہ فورس سویلین ہو یا ملٹری کی ہو, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ بات قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کام کر. دیکھیں آپ یا تو پریمیٹیو ایج میں قبائلی دور میں اس ملک کو لے جائیں, یا آپ ایک ماڈرن لوگوں کی طرح, تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح زیادہ سمارٹلی کام کریں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے کاٹیں اگر آپ, تو آپ ان کو مسنگ کر دیں. آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں, اپنے آئین اپنے قانون میں ترمیم لائیں جو لے آئے ہیں. اب آپ ان کے خلاف کیس بنا کے عدالتوں کے سامنے لے کے جائیں, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. کل ہم آپ کے پروگرام میں ایک دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب یہاں پہ ایک عدالت میں جج کے سامنے بھی قتل ہوگا نا, تو اس کا بھی فیصلہ عدالت کے ایک پروسیجر کے ڈیو پروسیس آف لا کو اپنا راستہ لینا ہے. جہاں تک پولیس والوں کی بات ہے نا, یہ کہ جی ہمارے ہاتھ میڈیا نے باندھ دی اور عدلیہ نے باندھ دیے, یہ بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے. ہم ذاتی زندگی میں اپنے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں, جتنے بھی غلط کام کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی تو قانون ہے, اس کے اوپر بھی تو ہم کسی نہ کسی سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, چاہے اپنے خاندان کو ہی دھوکہ دے رہے ہوں. تو یہ بات کہہ دینا کہ جی پروفیشنلی میرے ہاتھ بند گئے لیکن پرسنلی میں رشوت بھی لوں گا, میں غلط کام بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, یہ مناسب بہانہ نہیں ہے. بہانہ لائیں بہتر. اور اس بنیاد پہ کوئی نہیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا. جی میرے پہ میڈیا کا پریشر ہے, میرے پہ عدلیہ, سب کا پریشر ہوگا, سب کا پریشر ہوگا. انہیں بھی سمارٹلی کام کرنا ہے, ہمیں بھی سمارٹلی کام کرنا ہے. مہذب ملک میں رہتے آن پیپر ہے دوسری بات کے پاس, مگر اگر اختیار باقاعدہ دیا جائے جس طریقے سے کراچی میں آپ نے پولیس اور رینجرز کو دیا ہے, تو آپ کو پرفارمنس نظر آتی ہے. کراچی میں پرفارمنس نظر آ رہی ہے, اس سے باقاعدہ ہے, پہلے بھی تھا اختیار پہلے نہیں تھا کہ آپ قاتل کو پکڑیں. کراچی میں تھا نا کہ آپ ٹارگیٹ کلنگ نہ ہونے دیں. ایک بات اگر پوری, لیکن پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب پولیٹیکل پریشرز نہیں ہے تو کام ہو رہا ہے. پولیٹیکل پریشر, اس میں شاید آزاد کو بھی کریڈٹ. دوسری بات جو پولیس کی نااہلیت کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں پولیس کی ٹریننگ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ہم نے اسی ملک میں موٹر پولیس بھی بنائی جس کی پرفارمنس دوسری پولیس سے بہتر ہے. تو جو پولیس شہروں میں ہے جس کی ذمہ داری امن و امان قائم رکھنا ہے, اس کی نہ ہم تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں, نہ ان کی موٹیویشن پہ توجہ دے رہے ہیں, نہ ان کے morale بوسٹنگ پہ توجہ دے رہے ہیں, نہ ان پہ کوئی چیک ہے, نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. پولیس والا آپ جیسے آپ بات کریں, ٹھیک ہے میڈیا نے دکھا دیا تھوڑی دیر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی ہوا ہے, یہ بندہ جس کو معطل ہوگا اس کے بعد کہیں کسی اور جگہ سفارش لگوا کے پاوا لگوا کے وہ کہیں اور جا کے لگ جائے گا. ایک جو محکمانہ کاروائی ہے وہ پھر منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے نا. دوسرا ٹریننگ, یہ میں بار بار بات کروں, یہ پورا ریفارمز کرنا چاہیے اس پولیس کے سسٹم کو, تبھی ہم اس کو اکاؤنٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. بخاری صاحب بڑی دیر سے آپ مسنگ پرسن کی بات کی, ایک میرے جاننے والے, میں نے کالم بھی لکھا ہوں, شو میں بھی بات کی یار. جی بخاری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے میں نے چھوٹی سی بات بخاری صاحب جی, میں اپالوجی سر, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. سارا ملبہ ہم نے پولیس پر ڈال دیا ہے. میں ڈی پی او رحیم خان کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھیوں کے سارے کامنٹ لے لیجئے گا. پولیس کی کارروائیوں کے بعد جب مقدمات عدالت میں جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کسی نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہماری عدالتوں کی حالت بھی بہت قسم پرسی کی ہے. کراچی میں چلیے آپ 90 قتل کیے ہوئے لوگ سزائے موت کے جو سزاوار مستحق قرار دیے گئے وہ پیرول پر پھر رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ عدالتوں نے کیا ہے.
ابھی آپ وہ اس کا بیان ایک چھپا ہے وسان کا, اسے دیکھیے کہ 40 آدمی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جنہیں سزا ہوئی ہے, ان کی جگہ پراکسی پر کوئی سزا بھگت رہا ہے. آپ یہ دیکھیے ججز وہاں کے کیسز کے فیصلے نہیں لیتے, وہاں ڈرتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں کوئی پولیس والا کیسے اپنے آپ کو سٹیک پر ڈالے گا؟ تو یہ ایک پوری پیکج ہے, یہ صرف پولیس کا فیلیور نہیں ہے, پورے نظام کا فیلیور ہے. اور ہماری عدالتوں کا بھی یہی حال ہے, ہماری بخاری صاحب اس کا مطلب آپ جو عدالتوں کی بات کر رہے ہیں کر کے پولیس کے اوپر ملبہ ڈال دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے. حساس اداروں کا جو میں نے بیان کل انہوں نے بیان دیا سپریم کورٹ میں, کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمارے گلے کاٹتے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا حساس ادارے ٹھیک کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ حساس ادارے کے لوگوں سے بات کریں, پیچھے بھی یہی کہانی ہے کہ یہ جب عدالتوں میں جائیں گے تو لیک آف ایویڈنس پر چھوڑ دیے جائیں گے. تو ایویڈنس سر دیکھیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ پورا دیں اپنی ایجنسی کو. گلے کاٹے ہوں گے انہوں نے, مگر ایویڈنس تو دینی پڑے گی نا. کوئی جو لا ہے وہ الاؤ نہیں کرتا اس بات کو کہ لوگ مسنگ ہوں, یہ بالکل نہیں الاؤ کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ صحیح کہتے ہیں. میں بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ لوگ یوز آف بروٹ فورس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بات, میرا آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ پورے سسٹم کو ریفارم کریں. ان کے پاس ثبوت تو ہوگا نا انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی, جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گلے کاٹے, وہ ثبوت عدالت میں. اگر آپ ان سے بات کریں نا افسر صاحب, ان کا موقف یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے پہلے چھوڑا, ایک شخص کو کہتے ہیں ہم نے پکڑا, عدالت میں پیش کیا, وہ چھوٹ گیا. جی ایچ کیو حملے کا ہینڈلر یہ آرگومنٹ نہیں چل سکتا کاشف صاحب, ان فرنٹ آف لا یہ آرگومنٹ نہیں چلے گا. ہم ابھی آپ گورے کی مثال بڑی خوشی سے دیتے ہیں, گورا یہی کرتا ہے. گورے کے پاس اگر ایک ثبوت نہیں, ایویڈنس دیکھا گورے کا لا, آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں چھوڑ دیں آپ کے بعد. پھر کیا ہوا امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, وہاں سے امریکہ سے بندہ بھی آیا تھا, اس کو گرفتار بھی کیا تھا, پھر وہ ضمانت پہ باہر ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ جب تک ایویڈنس کنکلوڈنگ نہ ہو, دیکھیں جو اس ملک کاشف صاحب میری بات کہ نظر بندی کا ایویڈنس نہیں ملتا, اور کسی کا کیا ایویڈنس ملا تھا نا, اس کو پھانسی دی تھی نا عدالتوں نے, جس نے جو ماسٹر مائنڈ تھا مشرف صاحب پر حملے کا, احمد رشید, ہوا تھا, عدالتوں نے پھانسی دی, چھڑا کے لے گئے نا طالبان نے. تو اس ملک میں تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں, لیکن قانونی طور پہ تو نہیں چھوٹنے چاہیے نا, وہ تو غیر قانونی کام ہے. ایویڈنس کی سن لیں, اب وہاں ان کے ججز کی ٹریننگ کی ڈفرنٹ ہے. ہمارے ججز ہر چیز کا کہتے ہیں ثابت کر کے, وہ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ قانون کے مطابق کہتے ہیں, قانون چاہتا ہے اگری جو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے ججز کی ٹریننگ دیکھیں, ان کی گرومنگ دیکھیں. وہاں پہ 2 سال پہلے جہاں پہ یاد ہوگا لندن میں انہوں نے آگ لگا دی تھی, رائٹس ہوئے تھے. برمنگھم یہ لندن میں بھی ہوئے تھے, لندن میں بھی خاصے ہوئے تھے, وہاں لوٹ مارے دیکھ کے سر. انہوں نے CCTV دیکھے, اچھا یہ روف کی شکل نہ دکان میں سے مال نکلوں گا 6 مہینے, یہ فلاں کے یہاں پہ آپ کی کمیٹی بن رہی ہے. میری میسیجز انہوں نے کا ڈیٹا نکلوا کے بھی لوگوں کو, ابھی یہاں پر ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور پولیس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے کہا یہ پولیس ذمہ دار ہے, چلو جی یہ الگ چیز ہے. بہتر ہوا نا, اب کراچی میں جو آرڈیننس, جس آرڈیننس کے تحت رینجرز کو اختیار دیے گئے ہیں, یہ قانون کے تحت دیے گئے نا. آپ کو دیکھیں, ہمارے اندر مسئلہ پتہ کیا, ہم ایک کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں ساری قوم جس پہ ہم ملبہ ڈال دیں. ہم یہی سوچتے ہیں نظام کی درستگی کی بات, ایگزیکٹلی نظام سارے میں, اس میں قانونی نظام بھی ہے نا, اس میں پولیس کی ٹریننگ بھی ہے. اللہ صاحب ملال رہے ہیں, ہم نظام درستگی کی بات کر رہے ہیں, آپ پولیس پہ ہمارا کلچر بھی ہے, اس میں ہمارا کلچر بھی ہے. آپ مجھے بتائیں, پرویز مشرف 10 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے, اسے یہ فلا نظر نہیں آئے. یہ جو آپ انٹیلیجنس ادارے یہ بات کر رہے ہیں, کیا پرویز مشرف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ آپ جس وقت بلیک اینڈ وائٹ تھا, اس کے پاس اختیار تھا آئین میں ترمیم کا, وہ ایسا قانون بنا دیتا کہ یہ جو آپ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں یہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے کورٹ میں, کورٹ ان کی بنیاد بندے تو پکڑنے ہم نے آپ چلے کر لیں, تب بھی آپ کر لیں. بٹ میں یہ, اگر آپ حساس ادارے کے لوگوں سے بات کریں نا جی, آپ کو ایک دلیل وہ بار بار دیتے, کہتے اس میں بھی لکھا ہے, کل بھی انہوں نے بتایا یہ بات, کیونکہ مجھے اس لیے ذہن میں آئی کیونکہ پڑھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسے والا یا ایم آئی والا آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی ذاتی کسی سے نہ جھگڑا ہے نہ لین دین ہے, ان لوگوں کو اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ انوالوڈ ہے ان چیزوں میں. بھائی جان وہ ثبوت ہے نا, کوئی ثبوت ہے نا ان کے پاس, دیکھیں جی وہ ثبوت عدالت قبول نہیں کرتی. کراچی میں لا امینڈ ہوا ہے, جو دیکھا وہ وٹنس. میں آپ واقعہ سنایا نا, ایک واقعہ سن لیں. اسی ملک میں جنرل کیانی نے DHA کا بل منظور کروایا, جس میں پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا, مسلم لیگ نون نے بھی ساتھ دیا, MQM نے بھی ساتھ دیا, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ساتھ دیا, جمعیت علماء اسلام نے بھی ساتھ دیا, سب نے ساتھ دیا. DHA کے بل پہ کنسنسس فوج کریٹ کرا سکتی ہے. ان ایشوز پہ
کیوں نہیں کروا سکی پچھلے 15 سال میں یا 10 سال میں جب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ کے سامنے آرمی چیف، آپ خود موجود تھے اس بریفنگ میں جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ جیک برانچ نے بل بنا کے بھیجا ہے قانون، آپ کے سامنے کہا تھا. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا نا کیا آپ اس پہ کروا لیے کنسنسس، اس پہ کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کی بات بالکل تو پھر انہوں نے بات دیا اس میں جو پولیس والا ہے اس کی وٹنس کاؤنٹ ہوگی نا. یہ لا امینڈ کیا گیا ہے نا، تو یہاں کیوں نہیں لا امینڈ ہو سکتا؟ ہونا چاہیے. کیوں ایجنسی کو یہ کرنا پڑا اور اتنی ہو چکا ہے نیا قانون آیا، میں اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں. اس میں الیکٹرانک کے جتنے ہیں آپ کے میسیجز ہیں، ای میل ہے، بالکل ٹھیک، ٹیلی فون ہے، ویڈیو سارے. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ ہم ایز اے انڈیویجول بھی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی لا پہ امپلیمنٹیشن کریں. جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جب وہاں پہ ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا لندن میں، ایک ماں نے دیکھا کہ میری بیٹی فلاں سے دکان سے مال نکال رہی ہے، ایک اور ماں نے دیکھا میرا بیٹا نکالی. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، دونوں مائیں گئی ہیں، اپنے بچوں کو پکڑا ہے، جا کے پولیس کے حوالے کر کے. یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ جرمنی میں انہوں نے کہا ہمارے بچے کام کیا ہے، ان کو سزا دیں. اپنے باپ کے خلاف مرڈر کیس میں اس کو کچھ سال بعد پتا چلا یہ خون میرے باپ نے کیا تھا، خود پولیس اسٹیشن ایک ماں اپنی بیٹے کو جا کے 16 سالہ بیٹے کو لندن پولیس کے حوالے کر آتی ہے اور وہ اس کو 6 مہینے سزا. ہمارے یہاں پہ تو ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے سارے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارا دنیا چوری کرے، میں اس کے خلاف اپنے گھر کا بچہ چوری کرے گا، میں اس کو بچانے کی مسنگ پرسن کی بات کی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، ابھی ریسنٹ ہے، میں نے کالم بھی لکھا اس پہ، خان بیلا کے عبید اللہ کی تلاش میں. وہاں پہ آج کل ڈی پی او جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، میرا خیال صاحب ہمارے دوستوں کے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی میں بے بس ہوں. اتنی درخواست کی گئی تھی کہ حضور اگر اس نے کوئی کرائم کیا عبید اللہ نے، اس کے خلاف آپ ایف آئی آر دیں. انہوں نے کہ میں بے بس ہوں، فلاں سے بات کریں، فلاں سے بات کریں. یہ میں آپ کو ایفیشنسی بتا رہا ہوں. عبید اللہ پیچھے 15 دن سے غائب ہے، اس کی بیوی روزانہ مجھے فون کرتی ہے، اتنا کہتے ہیں کہ میرے میاں نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو کوئی ایف آئی آر درج کروا دیں. اگر کچھ لوگ اس کو اٹھا کے لے کے گئے، ہم تھانے جاتے ہماری بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، نہ عبید اللہ کے خلاف درج ہوتی ہے. اب اس ملک میں مجھے یہ بتائیں، جو میں بھی پہلے اگین ایسے سمجھتا تھا جو بات ہو رہی ہے، ایک میری بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں برین واشنگ اب ہوئی ہے، جب آ کے ایک ذاتی واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، اس کے بچے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کی ماں ہوتی ہے. اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی خبر نہیں ہے، آپ اسے 15 دن سے عبید اللہ کا، خان بیلا لیاقت پور کا، بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں. کہا آپ سمپل ایف آئی آر کریں. اور بالکل ٹھیک بات یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کے پاس اس کا کوئی اگر فون کا کوئی اس نے فون یوز کیا ہے، اس نے کسی بندے کو میسیجز کیے ہیں، اس نے کسی کو وہ آ کے امداد پرووائڈ کی ہے، وہ کسی خدا نہ خاصا قتل و غارت میں انوالو ہے، اس پہ ایف آئی آر کر. بخاری صاحب کو بتائیں، بخاری صاحب کیا یہ کلچر نہیں ہے؟ یہی کرنا چاہیے، ایف آئی آر کریں، کام فارغ کریں. دیکھیے میں نے میری جو گفتگو تھی شروع میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ پورے سسٹم کو ریفارمز کریں. صرف پولیس پر ملبہ ڈالنے سے کچھ ٹھیک ہونے نہیں جا رہا. میرا آرگومنٹ بھی بالکل یہی تھا کہ جب عدالتوں میں کیسز جائیں تو وہ وہاں کسی جواز کے اوپر چھوڑ نہ دیے جائیں. آپ کراچی کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ذرا ان کو دیکھ تو لیجئے وہاں ہوتا کیا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اور رینجر اگر پکڑ کے دے بھی اور عدالتوں نے چھوڑ دینا ہے تو نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہی یہاں ہوا ہے. اگر ملبہ ڈال دیں گے آپ کے پولیس اس کی ذمہ دار تھی اور انتظامیہ ایک پرے ہو جائے گی تو یہ انصاف نہیں ہوگا. انتظامیہ کی پوری ذمہ داری ایک فوٹنگ پہلے بھی دکھا چکے ہیں. کاشم میری بات سنیں، میرے لیے فوٹنگ مل رہے تھے اگر دکھا سکے تھی کہ ہم محرم میں گڑبڑ کریں گے، اس کے باوجود نہ اس طرح کی ڈپلائمنٹ کی گئی، نہ اس طرح کے ارینجمنٹس کیے گئے، نہ اس طرح کا مانیٹرنگ سسٹم کیا گیا. تو پھر یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. درست فرما رہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ جو فوٹیج جس کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے فوٹیج دیکھ کے، اس میں ہم ایک پہلے پروگرام کر چکے ہیں، کس دیدہ دلیری کے ساتھ، نہیں خوف نہیں رہا اب ریاستی اداروں سے. یہ بڑی خطرناک فوٹیج ہے کہ یہ پاکستان میں، اور اس دن سلیم صافی نے جب کہا، اس نے کہا کہ جی اس سے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ واقعہ سارا یا معاملہ داڑھی والے ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹوپیوں والوں کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں، یہ دیکھیے گا کس طرح یہ بندوق چھینی جائے گی. اب کیونکہ واقعہ ختم ہو گیا، اب تھوڑی سی ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ بندوق چھینے گئے پولیس والے سے، ایک جینز پینٹ شرٹ پہنا ہوا لڑکا، یہ یہاں سے نکلے گا بیچ میں سے اس کلاشنکوف کو لے کر، اور یہ چھین کے نکلے ہیں، اور وہ بھائی صاحب جینز اور ٹی شرٹ پہن کر یہ جا کے سیدھی سیدھی فائرنگ کریں گے وہاں جا کے. یہ گلیئرنگ فیکٹ ہے پاکستانی سوسائٹی کا کہ خوف ختم ہو گیا ہمارا قانون سے. قانون پر جو خوف تھا ہمارا کہ قانون مجھے پکڑ لے گا، وہ خوف ابصار صاحب وہ خوف ختم ہو گیا. جی بالکل صحیح ہے، آئی ایگری ود دیٹ. اور یہ خوف جو ہے ریاست کا ظاہر ہے. شاہ زیب والا کیس بھی کراچی والا جو ہے وہی ہے.
بالکل یہ بات شاہجہاں جتوئی والا کیس ہے وہی ہے کہ پولیس کا ڈر ہی نہیں ہے. That's a good کاشف example. صاحب مسئلہ یہ جو ہوتا ہے نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب اس ملک کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو طاقتور ہے یا ایک ادارہ جو طاقتور ہے وہ آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر باقی لوگوں کا بھی جہاں جہاں بس چلتا ہے نا اس کو ایک روایت بنتی ہے نا. روایتیں ہمارے ملک میں خراب ہو چکی ہیں. یہاں پرویز مشرف جیسا شخص اٹھ کے سمجھتا ہے کہ میں سارے قوانین سے آئین سے بلند ہوں کیونکہ میرے پاس بندوق ہے اس لیے میں تو جو چاہوں گا کروں گا. اس کے بعد جو گلی میں بندہ ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہے پورے ملک پہ تو قبضہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے اس کے مطابق جو کمزور لوگ ہوں گے اور جتنی اس کے پاس طاقت ہوگی وہاں استعمال کر لے گا. میں گاڑی میں جا رہا ہوں, میں سگنل ریڈ ہے, میں نہیں کھڑا ہوں گا, میں وہ توڑ سکتا ہوں, میں وہ توڑ دوں گا. تو ہمارے اندر جو روایات ہیں وہ بہت خراب ہو چکی ہیں. اس لیے بار بار ہم سب لوگ سول سوسائٹی بھی اور یہ لوگ کہتے ہیں, میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ جو طاقتور ہیں نا ان پہ قوانین کا جب نفاذ ہوگا ان کو کٹہرے میں لائیں گے تو عام آدمی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل سمجھے گا, اپنے آپ کو خوف آئے ریاست گا. کا خوف اس وقت ختم ہونا شروع ہوتا ہے جب ریاست طاقتور لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. ریاست کا خوف اس وقت رہے گا جب وہ عام آدمی یہ دیکھے گا کہ طاقتور لوگ بھی کٹہرے میں آ رہے ہیں, جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی نا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو وہ میسج فاطمہ کے لیے نہیں تھا, وہ میسج باقی عوام کے لیے تھا. یہ دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ کراچی کی جو صورتحال آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ جتنا آپ شوق ہوئے اسی طریقے سے میں شوق ہوں. یہ تو حد ہو گئی ہے. اور میں یہ جو ابصار عالم صاحب مثال دے رہے ہیں نا کہ جنرل مشرف اگر توڑتے ہیں تو پارشلی اگری کرتا ہوں, پارشلی نہیں کرتا. اللہ کے دور میں حسن کرنے والوں کو اس وقت بھی بری نظر سے دیکھا ساری دنیا میں ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں, ساری دنیا میں آپ کو ایک مثال دوں, آئین توڑے گئے ہیں مگر ریاست کی ریٹ اس طرح نہیں ختم ہوئی جس طریقے سے ہمارے یہاں. اس کا میں جواب بریک کے بعد دیتا ہوں, ایک مثال دیتے ہوئے جاتا ہوں. ایک اور بھی بات کریں. ایک لڑکے کی شادی, میں نے اس کو کہیں سے جانتا ہوں, تو اس نے کہا کہ جی وہ میرے سسر نہیں آئے, کیوں؟ وہ ایفیڈرین کیس میں اندر ہے. سر ایک بریک سے پہلے بریک سے پہلے ایک مثال سن لیں میری کاشف عباسی صاحب. ایک تو ایفیڈرین والا معاملہ, ایک تو ایفیڈرین والا معاملہ. دوسرا مجھے بتائیں یہ بھی ریاست کی ریٹ کمزور ہے کہ حکومت یہ کہے کہ ہم نے علماء سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنے گروہوں کو کہیں کہ کسی بھی طریقے سے حالات خراب نہ ہو. یہ بھی ریاست کی کمزوری ہے. پولیس کو کہیں کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے حالات خراب کمزوری نہیں ہے, ریاست کو ڈوب مرنا چاہیے. اس پہ کمزوری ہے. ایک بریک کے بعد بخاری صاحب آپ کا جواب لیتے, بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. تو ریاستی ریٹ ختم ہو گئی, ریٹ ختم ہو بھی رہی ہے اور پھر کچھ لیڈران بھی ہیں اس میں جو بازی میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں خیبر پختونخوا میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت یا پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے سر وہ ڈس سروس کر رہے ہیں اپنے کارکن کے ساتھ, اس کارکن کے ساتھ جو پڑھا لکھا کارکن تھا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا. اس وقت جو کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی وتھ اچھے ووٹرز بیس کو ایک مافیا میں کنورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. سر یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی حکومت ہے, 4 ضلعوں میں 144 لگا اور کہتے ہیں کہ جی امن کو خطرہ ہے اس لیے ہم نیٹو سپلائیز نہیں جا رہے. آپ اپنے کارکنوں سے کام کرا رہے ہیں, وہ کارکن جو اتنی بڑی اچھی فورس بن سکتے تھے آپ کے لیے. اور خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے طرز پر سیاست کرنی ہے, جنہوں نے ووٹ کا خیال نہیں کیا, اسٹریٹ پاور کا خیال کیا. خان صاحب کی اتنی اچھی ووٹ کی طاقت اور خان صاحب اسٹریٹ پاور کی طرف جا رہے ہیں, ایک اچھی بھلی پارٹی کو مافیا بنانے. کیوں بخاری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں, خانزادہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. لیکن اسی طرح سے میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی صورتحال میں علماء سے اپیل کی جاتی ہے, مثال کے طور پر طالبان سے مذاکرات دیکھیے آپ, کوئی پارلیمنٹ کا وفد ہوتا, کوئی دینی سیاسی جماعتوں کا جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں ان کا وفد ہوتا, وہاں علماء کو بھیج رہے ہیں جن کو نہ پتا ہے کہ کس حد تک جانا ہے کس حد تک نہیں جانا ہے, اور ایک خاص نقطۂ نظر سے وہ لوگ وہاں جائیں گے. تو یہ جو نان کنونشنل طریقہ کار ہم نے اختیار کر لیا ہے یہ بھی خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے. کراچی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. دوسرا ثبوت بلوچستان میں ہے جہاں پر حکومتی رٹ ختم ہونے کے بعد پھر جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں حکومت کھیل رہی ہے. میرے خیال سے اس سے بڑی تباہی نہیں ہو سکتی. نان سٹیٹس, کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ عمران خان صاحب کی انہوں نے مثال دی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انکریزنگلی حکومتیں کچھ کرنے سے گھبرا رہی ہیں. دیکھیں کاشف صاحب پھر بات وہی ہے کہ ہم پولیس پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, تب ہم حکومت پہ ڈال دیں, اس پہ نہیں ڈال سکتے, فوج پہ ڈال دیں. مسئلہ ہمارے اندر ہے, پوری قوم کے اندر ہے. اور جو آپ نے پہلے مثال دی تھی نا کرپشن کی, کہ زالہ کے دور میں وہاں اس وقت بھی ایسا ہی تھا. ہمیں پتہ نہیں, اس وقت میڈیا اتنا کھلا ہوا نہیں تھا. لوگوں نے کرپشن اس وقت بھی دھڑلے سے, جب بنا نہیں کوئی نہیں شرم آتی تھی. پاکستان جب سے بنا ہے, آپ کو نہیں, آپ تاریخ پڑھیں,
آپ کو پتہ چلے گا لوگوں نے یہاں پہ جائیدادیں ہتھیانے کے لیے 1947 میں کیا کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے بڑے سیاستدان جن کا شاید کبھی نہ ان کے خاندان والوں نے کیا 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 کس طرح بڑے شہروں میں, چھوڑے رہنے دیں اس بات کو, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمارے کیریکٹر میں یہ مسائل ہیں. تو وہ کسی ایک دور سے نہیں, ہمیں پوری قوم کو اندر سے بدلنا پڑے گا. ہمیں اندر سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم جب اپنا احتساب خود نہیں کریں گے ہم پوری قوم کے طور پہ تبدیل نہیں ہو سکتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دے دیں ابصار سے. کسی بھی معاشرے میں یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, یہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی شرافت اور نیکی جو ہے, یہ اوپر سے آئے گی نیچے. جب ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ مجبوراً ٹھیک ہوگا. بالکل میں بھی بات کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک طاقتور کو ہمارا ریاست ہمارا سسٹم سزا نہیں دے گا نیچے تک اس کا اثر نہیں پہنچے. رؤف صاحب یہ جو ہم نے کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, چاہے نیٹو سپلائی لائن ہو, چاہے ہم پنڈی واقعے کی بات کر رہے ہیں, چاہے ISI کی بات کر رہے ہیں, کمزوری تو کہیں نہ کہیں نظام میں ہے نا. کاشف بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک کرپٹ اور ایک اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہ ہونا ہم سب کو سوٹ کرتا ہے. ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. رول آف لا ہم میں سے کسی کو سوٹ نہیں کرتا. وہ ہم سارے انکلوڈ ہم بھی چاروں بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پانچوں سر. ٹھیک ہے سر, پانچوں سوری مجھے بھی ڈالنے بھی. ٹھیک ہے سر, میں بھی کسی کو فون کر آپ کو ڈالیے تھا, بخاری صاحب رہے, آپ تو لیڈ کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے احسان صادق صاحب جا کے لگے DPO اوکاڑا, انتہائی آنریبل آدمی ہیں, اچھے پولیس افیسر ہیں, سارے جانتے ہیں ان کو. تو آپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں یار, چلیں اور سے پوچھ لیجئے گا اگر احسان صادق نہیں جانتا, لیکن مسئلہ یہ آپ وہ کرپٹ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں وہ اگر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کاشف, اگر کسی کے بارے میں نام لے کے آپ TV پہ کہیں گے نا, اس کا مطلب لوگوں کو آپ اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں. اگر وہ شریف نکل آئے تو پھر نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شریف آدمی اجازت دیں مجھے. جی سر. ایک مثال چھوٹی سی, آپ کو یاد ہوگا, آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا, مظفر گڑھ میں ایک کیس ہوا مصطفیٰ کھر کے اوپر کہ انہوں نے جی فلاں کی بھینسیں چرائی ہیں. وہ اس کے عدالت نے سمن جاری کیے تو جو تعمیل کرانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل آیا اس نے اس کے اوپر رپورٹ لکھی کہ ملزم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پناہ گزین ہے اور میری پہنچ سے باہر ہے, رپورٹ عرض ہے. یہ جو ہمارے کرمنلز بیٹھ جاتے ہیں نا جا کے سسٹم کے اندر اہم پوسٹوں کے اوپر, جب تک یہ ہوتا رہے گا معاشرے سے یہ توقع کرنا کہ وہ احسان صادق صاحب 2008 میں وہ لگے DPO اوکاڑا لگے, ورلڈ بینک کی نوکری چھوڑی کہ جناب چینج آ گئی, تبدیلی آ گئی ہے. 2 وہاں پہ یہ آزاد یہ اس کے تھے MPA تھے جنہوں نے کہا شہباز شریف صاحب سے اس شرط پہ آئیں گے کہ اگر آپ احسان صادق کو یہاں سے ڈسمس کریں, ہٹائیں. ان کو PML نواز میں شامل کرایا گیا اور 3 مہینے بعد ان کو ہٹایا گیا, اور اوکاڑا کے لوگوں نے سٹرائک کی تھی ان کے حق میں کہ آپ ایسے DPO کو کیوں ہٹا رہے. ہمیں ایماندار آدمی سوٹ نہیں کرتا, یہ مان لینی چاہیے بات ہمیں. اس لیے بھی ہمیں نہیں چاہیے کہہ رہے کہ لوگوں نے سٹرائک کی تھی تو لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں ایلیٹ کو سوٹ نہیں کرتا نا جی. ایگزیکٹلی کتنے پولیٹیشینز ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ ہمارے ضلع میں ایسا بندہ لگا ہے DPO DCO لگا ہے جو شریف ہو. اچھا ایک شریف ہونا میرے لیے اہم نہیں ہے اتنا زیادہ جتنا یہ ہے کہ وہ ڈلیور کرے لوگوں کے لیے. ایک شریف آدمی ہوتا ہے ساری عمر سے یا فخر میں رہے گا, مغرور میں رہے گا, اپنی گردن اتنی بڑی کہ میں شریف ہوں, میں ایماندار. اور بھائی تمہاری شرافت ایمانداری میرے کس کام کی اگر آپ ڈلیور نہیں کر رہے. آج کوئی ایک پولیٹیشین لے کے ہیں جو یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو DPO لگوایا ہے یا میں نے DCO لگوایا ہے, یہ کہہ کے لگوایا ہے کہ مجھے ایسا بندہ دیں جو اچھا بھی ہو, ڈلیور بھی کرے, آپ ایک بندہ نہیں ملے گا. بہت شکریہ تمام بہنوں کا رگو سنی. لیکن اس نظام کو درست کرنے کے لیے صرف ایک کو یا 2 کو ٹھیک نہیں کرنا ہوگا, پورا نظام تبدیل کرنا ہوگا یا اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ صرف رول آف لا سے آ سکتا ہے. قانون پر عمل درآمد کریں گے یہ ملک اسی وقت ٹھیک راستے پہ چل سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.